यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, मैं आप लोगों का हिम्मत और हौसला ये बात से बढ़ाना चाहूँगा कि हम आप लोगों के लिए बिला नागा दुआ करें और हमेशा आप लोगों के लिए दुआ करते रहेंगे। दुआ में ताकत है और दुआ के ज़रिए से हम हमारे तकलीफ़ों पे जीत हासिल कर सकते हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम इस्तिस्ना की किताब बाब 12 और 13 पे गौर करे थे। आज हम बाब 14 और 15 पे गौर करेंगे। तो हम उठाएंगे बाब 14 और पढ़ेंगे उसकी आयत 1 से 10 तक। तुम खुदावन अपने खुदा के फर्जंद हो, तुम मुर्दों के सबब से अपने आप को जख्मी ना करना और ना अपने आबरू के बाल मुंडवाना, क्योंकि तुम खुदावन अपने खुदा के मुकद्दस लोग हो और खुदावन ने तुमको रुए ज़मीन की और सब कौमों में से चुन लिया है ताकि तुम उसकी खास कौम ठहरो। तुम किसी घिनौनी चीज़ को मत खाना। जिन चौपायों को तुम खा सकते हो वो ये हैं, यानी गाय, बैल और भेड़ और बकरी और हिरन और चिकारा और छोटा हिरन और बुस खोई और सांबर और नीलगाय और जंगली भेड़ और चौपायों में से जिसके पांव अलग और चीरे हुए हैं और वो जुगाली भी करता हो, तुम उसे खा सकते हो। लेकिन उनमें से जो जुगाली करते हैं या उनके पांव चीरे हुए हैं, तुम उनको यानी ऊंट और खरगोश और साफान को ना खाना, क्योंकि ये जुगाली करते हैं लेकिन उनके पांव चीरे हुए नहीं हैं, सो ये तुम्हारे लिए नापाक हैं। और सुअर तुम्हारे लिए इस सबब से नापाक है कि उसके पांव चीरे हुए हैं पर वो जुगाली नहीं करता। तुम ना तो उनका गोश्त खाना और ना उनकी लाश को हाथ लगाना। आबे जानवरों में से तुम उन्हीं को खाना जिनके पर और छिलके हों, लेकिन जिसके पर और छिलके ना हो तुम उसे मत खाना, वो तुम्हारे लिए नापाक है। प्यारे भाई और बहन, सबसे पहले मैं आपका तवज्जो आयत 3 से 6 पे लाना चाहूँगा। यहाँ खुदा चंद जानवरों के नामा दिया है जिसको खुदा पाक करार करा और इसराइलियाँ ये जानवरों को बिना शके खा सकते थे। पाक जानवर को पहचानने के लिए खुदा उन लोगों के सामने 2 निशान रखा। पहला निशान ये था कि जानवर के पाँव अलग और चीरे हुए रहना। प्यारे भाई और बहन, ये चीज़ यीशु मसीह पे ईमान रखने वालों के लिए एक निशानी है कि एक ईमान रखने वाले का कदम अपने ज़िंदगी को आगे ले लेके कैसा बढ़ना चाहिए। यहाँ जो खुदा का कलाम पाँवों के अलग और चीरे हुए रहने के बारे में बात कर रहा है, उसका ताल्लुक ईमान रखने वाले के ज़िंदगी के साथ है। ईमान रखने वाला अपने ज़िंदगी को दुनियावी चीज़ों से अलग रखना चाहिए। अपने आप को दुनियादारी में मुब्तला कर लेना नहीं चाहिए, बल्कि खुदा में होते हुए ज़िंदगी गुजारना है। तो पाक जानवर की पहली निशानी क्या थी? पाक जानवर की पहली निशानी ये थी कि जानवर के पाँव अलग और चीरे हुए रहना। ये होगा। अब दूसरी निशानी जो है वो ये है कि जानवर जुगाली करना। यहाँ जो रूहानी बात हम सीखते हैं वो ये है कि हम खुदा का कलाम पढ़ने में और खुदा के कलाम पे गौर करने के लिए अपना वक्त गुजारना। प्यारे भाई और बहन, आप गाय या बैल को देखे होंगे कि घास खाने के बाद वो फिर से वो घास को अपने मुंह में लाती और जुगाली करती है। वैसा हम भी खुदा के कलाम को बार बार पढ़ना और उस पे गौर करना। अब हम पढ़ेंगे आयत 11 से 29 तक, जो कि ये बाप के आखिरी आते हैं। लिखा हुआ है, पाक परिंदों में से तुम जिसे चाहो खा सकते हो, लेकिन इनमें से तुम किसी को ना खाना, यानी उखाब और उस्तु खान खार और
بحری عقاب اور چیل اور باز اور گدھ اور ان کی اقسام، ہر قسم کا کوا اور شتر مرغ اور چوغت اور کوکل اور قسم قسم کے شاہین اور بوم اور الو اور خاص اور حواسل اور رخام اور ہڑگلا اور لخلخ اور ہر قسم کا بغلہ اور حدود اور چمگادر اور سب پردار رینگنے والے جاندار تمہارے لیے ناپاک ہیں، وہ کھائے نہ جائیں۔ اور پاک پرندوں میں سے جسے چاہو کھاؤ۔ جو جانور آپ ہی مر جائے تم اس سے مت کھانا۔ تم اسے کسی پردیسی کو جو تمہارے پھاٹکوں کے اندر ہو کھانے کو دے سکتے ہو، یا اسے کسی اجنبی آدمی کے ہاتھ بیچ سکتے ہو، کیونکہ تم خداوند اپنے خدا کی مقدس قوم ہو۔ تم حلوان کو اس کی ماں کے دودھ میں نہ ابالنا۔ تم اپنے غلے میں سے جو سال بہ سال تمہارے کھیتوں میں پیدا ہو دہیا کی دینا، اور تم خداوند اپنے خدا کے حضور اسی مقام میں جسے وہ اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے، اپنے غلے اور مائیں اور تیل کی دہیا کی کو اور اپنے گائے بیل اور بھیڑ بکریوں کے پہلوتوں کو کھانا، تاکہ تم خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا سیکھو۔ اور اگر وہ جگہ جس کو خداوند تمہارا خدا اپنے نام کو وہاں قائم کرنے کے لیے چنے تمہارے گھر سے بہت دور ہو، اور راستہ بھی اس قدر لمبا ہو کہ تم اپنی دہیا کی اس حال میں جب خداوند تمہارا خدا تم کو برکت بخشے وہاں تک نہ لے جا سکو، تو تم اسے بیچ کر روپے کو باندھ ہاتھ میں لیے ہوئے اس جگہ چلے جانا جسے خداوند تمہارا خدا چنے، اور اس روپے سے جو کچھ تمہارا جی چاہے، خواہ گائے بیل یا بھیڑ بکری یا مائیں یا شراب، مول لے کر اسے اپنے گھرانے سمیت وہاں خداوند اپنے خدا کے حضور کھانا اور خوشی منانا۔ اور لاوی کو جو تمہارے پھاٹکوں کے اندر ہیں چھوڑ نہ دینا، کیونکہ اس کا تمہارے ساتھ کوئی حصہ یا میراث نہیں ہے۔ 3 برس کے بعد تم تیسرے برس کے مال کی ساری دہیا کی نکال کر اسے اپنے پھاٹکوں کے اندر اکٹھا کرنا۔ تب لاوی جس کا تمہارے ساتھ کوئی حصہ یا میراث نہیں، اور پردیسی اور یتیم اور بیوہ عورتیں جو تمہارے پھاٹکوں کے اندر ہوں، آئیں اور کھا کر سیر ہوں، تاکہ خداوند تمہارے خدا تمہارے سب کاموں میں جن کو تم ہاتھ لگاؤ تم کو برکت بخشے۔ پیارے بھائی اور بہن، میں آپ کا توجہ آیت 22 اور 23 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں جو ہے خدا کا کلام دہیا کی دینے کے بارے میں بتاتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا کا یہ وعدہ تھا کہ اگر اسرائیلیاں اس کی خدمت کریں گے تو انہیں ان لوگوں کو جسمانی برکت دیں گا۔ اس کے بعد خدا ان لوگوں سے یہ چاہتا تھا کہ جو برکت انہیں ان لوگوں کو دیا ہے، یعنی کہ ان کے زمین میں کی برکت اور چوپایوں میں کی برکت جو خدا ان کو دیا ہے، اس میں سے خدا کے پاس لانا۔ یہ دہیا کی جو ہے خدا کے موجودگی میں لانا اور اسے کھانا۔ خدا یہ ان کے لیے ایسا اس لیے کرا، کئی کو بولے تو خدا چاہتا تھا کہ اسرائیلیاں اس کے خوف میں جینے کے لیے سیکھنا۔ اگر اسرائیلیاں یہ دہیا کی نہیں لاتے ہیں تو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے۔ خدا جو ہے ہم کو بھی یہ بولا ہے کہ ہم ہمارے کمائی کا 10واں حصہ اس کے حضوری میں لانا۔ اگر ہم لائیں گے تو ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہمارے دل میں خدا کا خوف ہے، اور اگر ہم نہیں لاتے ہیں تو ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہمارے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے۔ اب میں آپ کا توجہ آیت 25 اور 26 پہ لانا چاہوں گا۔ پیارے بھائی بہن، خدا کا ارادہ اسرائیلیوں کے لیے یہ تھا کہ انہیں جس جگہ کو بھی ان کے لیے چنے گا، ان لوگاں اس جگہ پہ جانور کو ذبح کرنا اور اس کے حضوری میں کھانا اور خوشیاں منانا۔ مگر یہ ضروری نہیں تھا کہ ہر اسرائیلی کا گھر
خدا کے چنے ہوئے جگہ سے قریب رہے گا۔ کئیوں کا گھر چنے ہوئے جگہ سے دور رہتا تھا۔ اس صورت پہ خدا ان لوگوں کے لیے ایک طریقہ بتایا، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ اگر ان لوگوں کا گھر چنے ہوئے جگہ سے دور ہے تو ان لوگاں وہ جانور کو بیچ کے جو پیسے ان کو ملیں گے وہ چنے ہوئے جگہ پہ آنا، اور وہ پیسوں سے جانور کو خریدنا اور ذبح کر کے خدا کے حضوری میں وہ چنے ہوئے جگہ پہ کھانا۔ اب میں آپ کا توجہ آیت 29 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں خدا جو ہے لاویوں کا اور غریب اور محتاجوں اور یتیموں اور بیوہ عورتوں کا خیال کرنے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ خدا اسرائیلیوں کو صاف صاف بتا دیا کہ ان لوگاں غریب اور محتاجوں کا، بیوہ عورتیں اور یتیموں کا خیال کرنا، بلکہ لویوں کا بھی جو خدا کی خدمت گزاری میں رات دن لگے ہوئے رہتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ حکم صرف اسرائیلیوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ ہم جو یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں ہم پہ بھی یہ حکم ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، خدا کا وعدہ ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کا خیال کریں گے تو ہم جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے خدا اس کام میں ہم کو برکت دیں گا۔ کتنی اچھی بات ہے۔ پیارے بھائی بہن، کیا آپ خدا کے طرف سے برکت پانا نہیں چاہیں گے کیا؟ میرے دوست، اپنا دل غریبوں اور محتاجوں کے لیے کھولو۔ تو یہاں ختم ہوا باب 14، اور اب ہم باب 15 اٹھائیں گے اور پڑھیں گے آیت 1 سے آیت 14 تک۔ لکھا ہوا ہے، ہر 7 سال کے بعد تم چھٹکارا دیا کرنا، اور چھٹکارا دینے کا طریقہ یہ ہو کہ اگر کسی نے اپنے پڑوسی کو کچھ قرض دیا ہو تو وہ اسے چھوڑ دے، اور اپنے پڑوسی سے یا بھائی سے اس کا مطابلہ نہ کرے، کیونکہ خداوند کے نام سے اس چھٹکارے کا اعلان ہوا ہے۔ پردیسی سے تم اس کا مطابلہ کر سکتے ہو، پر جو کچھ تمہارے بھائی پر آتا ہو اس کی طرف سے دستبردار ہو جانا۔ تمہارے درمیان کوئی کنگال نہ رہے، کیونکہ خداوند تم کو اس ملک میں ضرور برکت بخشے گا جسے خود خداوند تمہارا خدا میراث کے طور پر تم کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے، بشرطے کہ تم خداوند اپنے خدا کی بات مان کر ان سب احکام پر چلنے کی احتیاط رکھو جو میں آج تم کو دیتا ہوں، کیونکہ خداوند تمہارا خدا جیسا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے تم کو برکت بخشے گا، اور تم بہت سی قوموں کو قرض دو گے پر تم کو ان سے قرض لینا نہ پڑے گا، اور تم بہت سی قوموں پر حکمرانی کرو گے پر وہ تم پر حکمرانی کرنے نہ پائیں گی۔ جو ملک خداوند تمہارا خدا تم کو دیتا ہے، اگر اس میں کہیں تمہارے پھاٹکوں کے اندر تمہارے بھائیوں میں سے کوئی مفلس ہو تو تم اپنے اس مفلس بھائی کی طرف سے نہ اپنا دل سخت کرنا اور نہ اپنی مٹھی بند کر لینا، بلکہ اس کی احتیاج رفع کرنے کو جو چیز اس سے درکار ہو اس کے لیے تم ضرور فراخ دستی سے اس سے قرض دینا۔ خبردار رہنا کہ تمہارے دل میں یہ برا خیال نہ گزرنے پائے کہ 7واں سال جو چھٹکارے کا سال ہے نزدیک ہے، اور تمہارے مفلس بھائی کی طرف سے تمہاری نظر بد ہو جائے اور تم اسے کچھ نہ دو، اور وہ تمہارے خلاف خداوند سے فریاد کرے اور یہ تمہارے لیے گناہ ٹھہرے، بلکہ تم کو اسے ضرور دینا ہوگا، اور اس کو دیتے وقت تمہارے دل کو برا بھی نہ لگے، اس لیے کہ ایسی بات کے سبب سے خداوند تمہارا خدا تمہارے سب کاموں میں اور سب معاملے میں جن کو تم اپنے ہاتھ میں لوگے تم کو برکت بخشے گا۔ اور چونکہ ملک میں کنگال سدا پائے جائیں گے، اس لیے میں تم کو حکم کرتا ہوں کہ تم اپنے ملک میں اپنے بھائی یعنی کنگالوں اور محتاجوں کے لیے اپنی مٹھی کھلی رکھنا۔ اگر تمہارا کوئی بھائی، خواہ وہ عبرانی مرد ہو خواہ عبرانی عورت، تمہارے ہاتھ بکے اور وہ 6 برس تک تمہاری خدمت کرے تو تم 7ویں سال اس کو آزاد ہو کر جانے دینا، اور جب تم
اسے آزاد کر کے اپنے پاس سے رخصت کرو تو اسے خالی ہاتھ نہ جانے دینا، بلکہ تم اپنی بھیڑ بکری اور کھتے اور کولہو میں سے دل کھول کر اسے دینا، یعنی خداوند تمہارے خدا نے جیسی برکت تم کو دی ہو اس کے مطابق اسے دینا۔ پیارے بھائی بہن، میں آپ کا توجہ آیت 4 پہ لانا چاہوں گا۔ میرے دوست، یا خدا خاص طور سے اسرائیلیوں کو تاکید کرا تھا کہ جب ان لوگاں وعدے کے زمین پہ پہنچیں گے تو وہاں ان کے درمیان کنگال نہیں رہنا چاہیے۔ میرے بھائی، آج آپ دنیا کے کونے کونے میں چلے جاؤ، یعنی کہ شمال سے لے کے جنوب تک اور مشرق سے لے کے مغرب تک آپ کو کنگالاں یعنی کہ غریباں نظر آئیں گے۔ مگر اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ دنیا میں غریب ہیں؟ اس کی وجہ ہے گناہ۔ خدا کا جو حکم تھا کہ غریب اور محتاجوں کا خیال کرنا، اگر انسان یہ حکم پہ عمل کرتا تو میں یقین کرتا ہوں کہ یہ دنیا میں غریب نہیں رہتے تھے۔ کمائی جو ہے ہر ایک کے ہاتھ میں برابر کی رہتی تھی، غریبی کو انسان ہٹا دے سکتا تھا۔ آج اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ لوگ جو ہیں غریبوں کو نظر انداز کر دے رہے ہیں، ان لوگوں کو غریبوں کا خیال بالکل نہیں ہے۔ آج کتنے غریباں ہمارے پاس آ کے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، یہ امید سے کہ ہم ان کو کچھ نہ تو کچھ دے دیں گے، مگر ان کے امید پہ ہم پانی پھیر دیتے ہیں۔ آج جب ہم سڑک پہ چلتے ہیں تو کتنے غریباں ہم کو سڑک پہ دکھتے ہیں، کیا لوگ اپنی مٹھی ان کے لیے کھول رہے ہیں کیا؟ آج اگر ہم دیکھیں گے تو دولت مند دن با دن دولت مند ہوتے جا رہا ہے اور غریب جو ہے اور غریب ہوتے چلے جا رہا ہے۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ انسانیت نہیں ہے۔ ہم جو ہے غریبوں کے لیے اپنی مٹھی کھولنا چاہیے، اور یہ بات ہمارے طرف سے نہیں ہے بلکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے۔ خدا اپنے کلام میں صاف صاف بتایا ہے کہ ہم ہماری مٹھی غریبوں کے لیے کھولنا چاہیے۔ اب ہم آیت 15 سے 23 تک پڑھیں گے، جو کہ یہ باپ کے آخری آیتیں ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ ملک کے مصر میں تم بھی غلام تھے، اور خداوند تمہارے خدا نے تم کو چھڑایا۔ اسی لیے میں تم کو اس بات کا حکم آج دیتا ہوں، اور اگر وہ اس سبب سے کہ اسے تم سے اور تمہارے گھرانے سے محبت ہو اور وہ تمہارے ساتھ خوشحال ہو، تم سے کہنے لگے کہ میں تمہارے پاس سے نہیں جاتا، تو تم ایک استرا لے کر اس کا کان دروازے سے لگا کر چھید دینا، تو وہ سدا تمہارا غلام بنا رہے گا، اور اپنی لونڈی سے بھی ایسا ہی کرنا۔ اور اگر تم اسے آزاد کر کے اپنے پاس سے رخصت کرو تو اسے مشکل نہ گرداننا، کیونکہ اس نے 2 مزدوروں کے برابر 6 برس تک تمہاری خدمت کی، اور خداوند تمہارا خدا تمہارے سب کاروبار میں تم کو برکت بخشے گا۔ تمہارے گائے بیل اور بھیڑ بکریوں میں جتنے پہلوتے نر پیدا ہوں، ان سب کو خداوند اپنے خدا کے لیے مقدس کرنا۔ اپنے گائے بیل کے پہلوتے سے کچھ کام نہ لینا، اور نہ اپنی بھیڑ بکری کے پہلوتے کے بال کترنا۔ تم اس سے اپنے گھرانے سمیت خداوند اپنے خدا کے حضور اسی جگہ جسے خداوند چن لے سال با سال کھایا کرنا۔ اور اگر اس میں کوئی نقص ہو، مثلاً وہ لنگڑا یا اندھا ہو، یا اس میں اور کوئی برا عیب ہو، تو خداوند اپنے خدا کے لیے اس کی قربانی نہ گزرانا۔ تم اس سے اپنے پھاٹکوں کے اندر کھانا۔ پاک اور ناپاک دونوں طرح کے آدمی جسے چکارے اور ہرن کو کھاتے ہیں، ویسا ہی اسے کھائیں، پر اس کے خون کو ہرگز نہ کھانا، بلکہ تم اس کو پانی کی طرح زمین پر انڈیل دینا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا جو ہے اسرائیلیوں کو یہ سارے طور طریقے بتایا ان کے اچھے کے لیے، تاکہ ان کی زندگی اچھے سے گزرے، اور ان کا فرض تھا کہ خدا کے یہ بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرنا۔ پیارے بھائی اور بہن، ایک بات یاد رکھو کہ خدا ہم کو بھی طور طریقے دیا ہے، اور اس کے حکموں پہ چلنا ہمارا فرض ہے۔ اور اگر ہم اس کے حکموں کے ساتھ چلیں گے، یہ پکی بات ہے کہ خدا ہمارے روحانی زندگی میں
اور ہمارے جسمانی زندگی میں برکت دیں گا۔ آج کیوں ہم اتنے تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں؟ کیونکہ ہم خدا کے حکموں کے ساتھ نہیں چلتے ہیں۔ لیکن اگر ہم چلیں گے تو یہ پکی بات ہے کہ خدا ہم کو برکت دیں گا اور ہمارے ساتھ ہمیشہ رہیں گا۔ ہماری غلطی ہے کیونکہ ہم اس کے حکموں پہ عمل کرنا نہیں چاہتے۔ یا میں پیغام کو ختم کروں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔